अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाज़िया ज़ीशान। आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे। नाज़रीन, सवात और वज़ीरिस्तान में हालात दोबारा से ख़राब क्यों हो रहे हैं? वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों के अलावा सवात में बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो रहे हैं। पुलिस पर हमले हो रहे हैं, पुलिस वालों को यरगमाल बनाया जा रहा है, टारगेट किलिंग के वाक़यात बढ़ गए हैं, अगवा बराए तावान के वाक़यात जो है वो बढ़ गए हैं। भत्ते की बहुत ज़्यादा केसेस जो हैं वो सामने आ रहे हैं कि भत्ता तालिबान की तरफ से वहाँ पर मांगा जा रहा है और ना देने की सूरत में कत्ल करने की जो है वो धमकियाँ दी जा रही हैं। केपीके के बहुत से जो वुज़रा हैं वो इस चीज़ की शिकायत कर रहे हैं कि हालात केपीके के बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, उन्हें भी धमकियाँ दी जा रही हैं। अब 2 दिन पहले शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके में फ़ौजी काफ़िले पर खुदकुश हमला होता है शुमाली वज़ीरिस्तान में, जिसमें 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। इसके अलावा टारगेट किलिंग वज़ीरिस्तान में भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब हैरानगी की बात यह है कि एक तरफ तो टीटीपी के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं, दूसरी तरफ शिद्दत पसंदी के वाक़यात बतदरीज हम कह रहे हैं, देख रहे हैं कि ये बढ़ रहे हैं। तो क्या हम इससे ये समझें कि जो हमारे कबायली इलाके जहाँ पर हमारी पाक फ़ौज ने ऑपरेशंस किए, कुर्बानियाँ दी, उसके बाद इन इलाकों से दहशतगर्दी का सफाया किया, क्या कबायली इलाके दोबारा उन हालात की तरफ बढ़ रहे हैं? दोबारा अब वो अंधेरे बढ़ना शुरू हो गए हैं इन कबायली इलाकों में। दूसरी तरफ एक और अहम खबर कि टीटीपी के कमांडर उमर खालिद खैरासानी इतवार को 7 अगस्त को अफगानिस्तान के सूबे पक्तिका में एक बारूदी सुरंग में धमाका होता है, जिसके नतीजे में उमर खालिद खैरासानी हलाक हो जाते हैं। अब सवाल ये पैदा हो रहा है, उठ रहा है कि उमर खालिद खैरासानी की हलाकत के बाद जो मुज़ाकरात चल रहे हैं पाकिस्तान और टीटीपी के दरमियान, क्या ये मुज़ाकरात तातुल का शिकार हो सकते हैं? इन मुज़ाकरात का मुस्तकबिल क्या है? क्या अब दोबारा से जो है वो दोनों तरफ हालात ख़राब हो जाएंगे? क्या जंगबंदी का जो मुआहदा था उसको भी ख़त्म समझा जाए? अब इस वाक़े से क्या मुज़ाकरात पर वाकई जो है वो मनफी असर पड़ेगा? अब लेकिन इसके लिए ये देखना ज़रूरी है कि जो टीटीपी है वो इस वाक़े की जिम्मेदारी किस पर डालती है। क्या टीटीपी ये समझती है कि पाकिस्तान ने ये सब कुछ करवाया है? लेकिन मैं ये जानती हूँ, मेरी इत्तला भी ये है कि पाकिस्तान का इस कार्रवाई से, इस धमाके से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अगर जो दुश्मन और कुव्वतें हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस तरह मंसूबा साजी करती हैं और तालिबान को अपने साथ मिलाती हैं और तालिबान को ये सिखाया भड़काया जाता है कि पाकिस्तान ने ये सब कुछ करवाया है, तो यकीनन तालिबान जो है वो ये समझेंगे कि पाकिस्तान ने ये सारी कार्रवाई की है और वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक दफ़ा फिर जो है वो अस्करियत पसंद जो कार्रवाइयाँ हैं उनमें जुट जाएंगे। अब बात ये है कि मुझे भी ये लगता है, मेरी राय भी ये है, मेरा तज्ज़िया भी ये है कि जो कार्रवाई हुई है उमर खालिद खैरासानी वाली, ये टीटीपी में और भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं, टीटीपी के बहुत से लोग दाइश में भी चले गए हैं और भी छोटे बड़े बहुत ज़्यादा ग्रुप्स हैं। ये कार्रवाई यकीनन उन लोगों की है, पाकिस्तान का इस कार्रवाई से कोई ताल्लुक नहीं है। अब जो शिद्दत पसंदों के साथ मुज़ाकरात हैं पाकिस्तान के साथ, इनका एक माजी भी है। ये शिद्दत पसंदों के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला 2004 से चलता आ रहा है, जब हुकूमत ने उस वक्त वज़ीरिस्तान में नेक मोहम्मद के साथ मुज़ाकरात किए, वो भी नाकाम हुए। फिर 2006 में टीटीपी के सरबराह बैतुल्लाह महसूद के साथ एक अमन मुआहदा हुआ था, वो भी ज़्यादा देर नहीं चल सका था, चंद महीनों के बाद वो मुआहदा भी ख़त्म हो गया था और टीटीपी ने फिर बाद में जो है वो अपनी कार्रवाइयां जारी रखी। फिर एक मुआहदा 2008 में उस वक्त हुआ था जब अली मोहम्मद जान औरकज़ई खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर थे, तब भी ये मुआहदा हुआ, लेकिन ज़्यादा देर नहीं चल सका। टीटीपी ने फिर अपनी कार्रवाइयां शुरू कर दी। फिर 2009 में सवात में मुआहदा हुआ जब अवामी नेशनल पार्टी की सूबे में हुकूमत थी और वफाक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, तब भी ये मुआहदा हुआ था, मुज़ाकरात शुरू हुए थे, लेकिन ये मुआहदा फिर ज़्यादा देर नहीं चल सका था। 2014 में एक दफ़ा फिर से मुज़ाकरात शुरू हुए, लेकिन फिर हम सब जानते हैं
کہ اے پی ایس پر حملے کے بعد پھر یہ سارا سلسلہ بند ہوا مذاکرات کا، اور پھر ان لوگوں کو جو ہے وہ چن چن کر جو ہے وہ ان کا خاتمہ کیا گیا، دہشت گردی کو جو ہے وہ ختم کیا گیا ان علاقوں سے۔ ظاہر ہے اے پی ایس کے واقعے کے بعد پورا ملک جو ہے وہ سوگ میں تھا، ان بچوں کے والدین اور ان کے خاندان اور پھر بچہ بچہ ملک کا جو ہے وہ سہما ہوا تھا۔ تو پھر ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا جس کے نتیجے میں دہشت گرد جو تھے ان کے خلاف کارروائیاں کی گئیں۔ اب ایک بار پھر سے عمران خان کی حکومت میں یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کا۔ بڑی تنقید بھی ہوئی تھی اس پر کہ جو اے پی ایس کے لوگ ہیں، اے پی ایس میں جن لوگوں نے ہمارے بچوں کو شہید کیا، ہمارے بچوں کے گلے کاٹے، آپ کیسے ان کو جو ہے نا وہ مذاکرات کی میز پر لا سکتے ہیں، کیسے ان کے ساتھ مذاکرات کر سکتے ہیں۔ لیکن پھر ہمیشہ ایک ہی عذر پیش کیا جاتا تھا کہ 21 سالوں کی جنگ لڑی ہے امریکہ نے افغانستان میں طالبان کے ساتھ، تو اس جنگ سے بھی انہیں کچھ حاصل نہیں ہوا، تو آخر تو آپ کو مذاکرات پر بیٹھنا ہی پڑتا ہے۔ دنیا میں بڑی بڑی جو جنگیں ہوتی ہیں ان کا جو حل ہے وہ مذاکرات کی ٹیبل پر ہی نکلتا ہے۔ تو یہ عذر پیش کیا گیا جن دنوں یہ تنقید ہو رہی تھی کہ طالبان اے پی ایس بچوں کے واقعے میں جو ملوث تھے، جنہوں نے بچوں کو شہید کیا، آپ ان کو ساتھ مذاکرات کیسے کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں یہی عذر پیش کیا گیا۔ ہم بھی جب یہ سوال اٹھاتے تھے کہ کیسے ان کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں، تو پھر کہا جاتا تھا کہ امریکہ اگر 21 سال کے بعد وہاں پر جنگ کرنے کے بعد مذاکرات کر کے دوحہ معاہدہ کر کے وہاں سے نکل سکتا ہے، تو ہم کیوں مذاکرات نہیں کر سکتے ہیں۔ اب جولائی میں پاکستان کی پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی نے پاکستانی حکومت اور تحریک طالبان پاکستان کے درمیان مذاکرات کی باضابطہ طور پر منظوری دی تھی۔ اب پاکستان چاہتا کیا ہے؟ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ ٹی ٹی پی اپنے تنظیمی ڈھانچے کو ختم کرے، ہتھیار ڈالے، ملک کے آئین کی پاسداری کرے اور عام شہریوں کی طرح زندگی گزارے۔ اب پاکستانی ریاست تو ان لوگوں کو، ان شدت پسندوں کو ایک موقع دے رہی ہے کہ آپ لوگوں کو ہم جو ہے وہ اپنے قومی جو ہے نا ایک ڈھانچہ اس میں شامل کرتے ہیں، آپ آئین کی پاسداری کریں، جس طرح پاکستان کے دوسرے لوگ ہیں، شہری ہیں، امن کی طرح امن میں رہ کر جو ہے نا وہ زندگی گزار رہے ہیں، آپ لوگ بھی سکون سے ہے جو اپنی زندگیاں گزاریں۔ لیکن اس کے برعکس جو عمر خالد خراسانی ہیں وہ کیا چاہتے تھے؟ وہ یہ چاہتے تھے کہ وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقہ جات کے جو ہے یہ صوبہ خیبر پختونخوا میں ان کو دوبارہ سے کے پی کے میں انضمام ان کا ہو جائے، شرعی نظام کا نفاذ ہو، علاقے میں پاکستانی فوجیوں کی تعداد کو کم کر دیا جائے، اس کے علاوہ مالی معاوضہ اور اپنے جو ان کے لوگ تھے ان کے لیے عام معافی کا ان کی طرف سے ٹی ٹی پی کی طرف سے مطالبہ کیا جا رہا تھا۔ مطلب ٹی ٹی پی اپنے تنظیمی ڈھانچے کو ختم کرنے کے اس کو ختم نہیں کرنا چاہتی تھی اور غیر مسلح کرنے کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار نہیں تھی۔ اب پاکستانی ریاست اتنا اچھا موقع دے رہی ہے ان کو اپنے ساتھ بٹھا کر بات چیت کرنے کا اور ان کے معاملات کو حل کرنے کا، بجائے اس کے کہ ان کو گولی کی زبان سے جو ہے وہ سمجھایا جائے۔ پاکستانی ریاست ایک موقع دے رہی ہے، لیکن دوسری طرف جو ٹی ٹی پی کی قیادت تھی وہ ڈٹی رہی، اور ان مذاکرات میں اب جب مذاکرات یہ شروع ہوئے تو افغان طالبان نے بھی اس میں ثالثی کا کردار ادا کیا تھا۔ پھر ان یہ طالبان کے رشتہ داروں کو شامل کیا گیا، جو قبائلی علاقہ جات کے جو بااثر لوگ تھے ان کو شامل کیا گیا، لیکن عمر خالد خراسانی وہ اپنے جو ان کے مطالبات تھے وہ ان پر ڈٹے رہے، وہ ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں تھے۔ اب عمر خالد خراسانی ان مطالبات سے تو پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے۔ اب خراسانی جو ہیں یہ تحریک طالبان پاکستان کے وہ واحد کمانڈر تھے جن کی جو ہے وہ موت یا گرفتاری میں مدد پر امریکہ نے $30 لاکھ کا انعام بھی مقرر کیا تھا۔ عمر خالد خراسانی نے اپنے درجنوں کمانڈروں کے ساتھ اگست 2014 میں ٹی ٹی پی سے علیحدگی کا اعلان کیا۔ پھر انہوں نے اپنی ایک جماعت الاحرار ایک تنظیم الگ سے بنائی، اس کے تحت یہ کام کرتے رہے، یہ گروپ کام کرتا رہا۔ جس طرح میں نے ابھی پہلے کہا ہے کہ جو حملہ ہوا ہے عمر خالد خراسانی پر، یہ مختلف طالبان کے گروہ ہیں، ان کے مختلف گروپس ہیں، جو کچھ لوگ داعش میں شامل ہو چکے ہیں،
کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے چھوٹے چھوٹے گروپس بنا کر الگ ہو چکے ہیں، تو یہ حملہ انہوں نے ہی کیا ہے، لیکن دیکھنا ہے کہ ٹی ٹی پی اس پر کیا رد عمل دیتی ہے۔ بہرحال 2014 میں ٹی ٹی پی سے علیحدگی کا اعلان کرتے ہیں عمر خالد خیرہ ثانی، پھر جماعت الاحرار اپنی الگ تنظیم بناتے ہیں، پھر 2020 میں دوبارہ سے ٹی ٹی پی میں عمر خالد خیرہ ثانی شامل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو عمر خالد خیرہ ثانی کا ایک بیک گراؤنڈ تھا، جن کی ہلاکت کے بعد اب یہ سوالات پیدا ہو رہے ہیں کہ جو پاکستان کے ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات ہیں وہ جو ہے وہ اس کا مستقبل کیا ہوگا، مذاکرات تعطل کا شکار ہو گئے ہیں کیا، دوبارہ سے جو ہے وہی حالات شروع ہو جائیں گے۔ لیکن دوسری طرف افغانستان میں ایمن الظواہری کے ہلاکت کے بعد وہاں کا جو امن معاہدہ ہے امریکہ اور طالبان کے درمیان، دوحہ امن معاہدہ، ایک طرف وہ بھی خطرے میں پڑا ہوا ہے، دوسرا یہاں پر اب عمر خالد خیرہ ثانی کی ہلاکت کے بعد بھی سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں کہ ہمارے جو مذاکرات ہیں اس کا مستقبل کیا ہوگا۔ اب آپ ریسنٹ کارروائیاں دیکھیں نا جو اپنے ویلاگ کے سٹارٹ میں نے کی، سوات کے حالات جو ہیں وہ دوبارہ بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں، قلم تنظیمیں جو ہیں دوبارہ وہاں پر سر اٹھانا شروع ہو گئی ہیں، طالبان دوبارہ سے لوگوں کو اغوا کرنا شروع ہو گئے ہیں، ٹارگٹ کلنگ وہاں شروع ہو گئی ہے، بھتے کے لیے لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، مطلب کہ حالات دوبارہ سے خراب ہو رہے ہیں۔ تو اگر ایک طرف مذاکرات ہو رہے ہیں، دوسری طرف شدت پسندانہ یہ کاروائیاں ہو رہی ہیں، تو یقیناً کچھ عناصر ایسے ہیں، ایک یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ یقیناً کچھ لوگ باہر سے بھی ایسے ہو سکتے ہیں جو یہ نہیں چاہتے ہوں کہ ٹی ٹی پی کے جو مذاکرات ہیں یہ پاکستانی ریاست کے ساتھ کامیاب ہوں۔ وہ ظاہر ہے باہر انڈیا ہے ہمارا دشمن بیٹھا ہوا ہے، اور باہر بہت سے گروپس ہیں، دنیا تو نہیں یہاں پر چاہتی کہ امن قائم ہو، یقیناً وہ یہاں پر جو ہے تیسری قوت حالات کو خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہے، یقیناً دوسرے گروپس کی جو ہے انٹرفیرنس ہو رہی ہے، اور ہو بھی سکتا ہے کہ یہی کوشش ہو کہ طالبان کو دوبارہ سے منظم کیا جائے، انہیں فنڈنگ کی جائے، انہیں اسلحہ دیا جائے، ہر طرح سے ان کو سپورٹ کیا جائے، ان کے سہولت کار بنا جائے۔ تیسری کوئی قوت جو باہر سے اب سہولت کار بن رہی ہے یقیناً وہ حالات خراب کر رہی ہے۔ ابھی تک ٹی ٹی پی کا رد عمل نہیں آیا ہے کہ عمر خالد خیرہ ثانی کی ہلاکت کو لے کر وہ کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس خطے کے جو حالات ہیں وہ کس رخ مڑتے ہیں۔ ایک طرف افغانستان ہے ایمن الظواہری کی ہلاکت کے بعد، وہاں پر جو ہے وہ کیا حالات ہوں گے، اور دوسری طرف اب پاکستان کے جو حالات ہیں، قبائلی علاقوں کے حالات ایک بار پھر سے خراب ہو رہے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ ماضی میں جو ہماری فوج نے قربانیاں دی ہیں، جتنی کوششیں کی ہیں یہاں کے حالات کو ٹھیک کرنے کی، اللہ تعالیٰ ایک بار پھر سے ہمت دے، یہ معاملہ حل ہو، چاہے مذاکرات کے ذریعے حل ہو، چاہے جو ہے وہ پاکستانی فوج کو کوئی ایکشن لینا پڑے اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے، تو یقیناً اس سے بھی گریز نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن یقیناً پاکستانی ریاست کی جیسے پہلی بھی ہمیں ہمیشہ پریورٹی رہی ہے کہ ایسے عناصر کو جو ہے وہ ان کے ساتھ ڈائیلاگز ہی ہونے چاہیے، انہیں آئین کی پاسداری کرتے ہوئے جو ہے وہ عام شہریوں کی طرح زندگی بسر کرنے کا حق دینا چاہیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستانی ریاست کیا سوچتی ہے کہ ان مذاکرات کو طالبان کے ساتھ کس طریقے سے لے کر چلنا ہے، کیا ان کے ساتھ مذاکرات مزید کرنے بھی ہیں، نہیں کرنے ہیں، یا ان دہشت گردوں سے جو شدت پسندانہ کاروائیاں کر رہے ہیں ان کو ان کے طریقے میں سے جو ہے وہ جواب دینا ہوگا۔ یہ آنے والے دنوں میں یقیناً صورتحال مزید جو ہے وہ واضح ہو جائے گی، لیکن ہم تو دعا کرتے ہیں کہ پاکستانی سرزمین پر جو ہے وہ امن رہے، خوشحالی رہے، لوگوں کی زندگیاں محفوظ رہیں، اور اللہ تعالیٰ پاک فوج کو ہمت دے کہ وہ اپنے ملک کی، اپنے سرحدوں کی جو ہے وہ ایسے ہی حفاظت کرتے رہیں۔ بہت شکریہ۔